बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हज़रत मसीह मऊद 24 सितंबर 1905। हज़रत अक़दस ने फरमाया, जिस कदर कुरान शरीफ को कोई तदब्बुर और गौर से पढ़ेगा, उसी कदर वह इस हकीकत को समझ लेगा कि इन लज़्ज़ात का तमसीली रंग में फ़ायदा उठाएगा। मोहब्बत इलाही के लज़्ज़ात हैं। लज़्ज़त का लफ्ज़ जो मफ़हूम अपने अंदर रखता है, वह जिस्मानी लज़्ज़त के मफ़हूम से हज़ारों दर्जा ज़्यादा रूहानी लज़्ज़त में रखता है। अगर इसकी मोहब्बत के लज़्ज़त में गैर मामूली सैरी और सैराबी ना हो तो अल्लाह ताला के मुहिब जिस्मानी लज़्ज़ात को तर्क क्यों करें। यहाँ तक कि बाज़ इस किस्म के भी हो गुजरे हैं जिन्होंने सल्तनत तक को छोड़ दिया। चुनांचे इब्राहीम आदम ने सल्तनत छोड़ दी और अम्बिया अलैहिस्सलाम ने हज़ारों लाखों मसाइब को बर्दाश्त किया। अगर वो लज़्ज़त और ज़ौक़ इस मोहब्बत इलाही के तय में न था जो उन्हें कशां कशां लिए जाता था, तो फिर क्या बात थी कि इस कदर मसाइब को उन्होंने खुशी के साथ उठा लिया। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इस दर्जे में सबसे बड़े हुए हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी का नमूना भी सबसे अफजल व आला है। कुफ़ार मक्का ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया की सारी नेमतें और इज़्ज़तें पेश की, माल दौलत, सल्तनत, औरतें, और कहा कि आप हमारे बुतों की मजम्मत न करें और ये तौहीद का मज़हब पेश न करें। इस ख्याल को जाने दें। वो दुनियादार थे, उनके नज़र दुनिया की फ़ानी और बेहकीकत लज़्ज़तों पर से परे न जा सकती थी। उन्होंने समझा कि ये तबलीग इन्हीं अगराज के लिए होगी, मगर आपने इन सारी बातों को रद्द कर दिया और कहा कि अगर दाएं बाएं आफ्ताब और माताब भी ला कर रख दो तब भी मैं उसको नहीं छोड़ सकता। फिर इसके बिलमुकाबिल उन्होंने आपको वो तकालीफ पहुँचाई जिनका नमूना किसी दूसरे शख्स की तकालीफ में नजर नहीं आता, लेकिन आपने इन तकालीफ को बड़ी लज्जत और सरूर से मंजूर किया, मगर इस राह को न छोड़ा। अब अगर कोई लज्जत और ज़ौक़ न था तो फिर क्या वजह थी जो इन मसाइब और मुश्किलात को बर्दाश्त किया। वो वही लज्जत थी जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मिलती है और जिसकी मिसाल और नमूना कोई पेश नहीं किया जा सकता। खुदा ताला ने इस वक्त इस सादिक को भेज कर चाहा है कि ऐसी जमात तैयार करे जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करे। मैं देखता हूँ कि बास कच्चे लोग दाखिल हो जाते हैं और फिर ज़रा सी धमकी मिलती है और लोग डराते हैं तो फिर ख़त लिख देते हैं कि कुछ तकिया कर लिया है। बताओ, अम्बिया अलैहिस्सलाम इस किस्म के तकिया किया करते हैं? कभी नहीं। वो दलेर होते हैं और उन्हें किसी मुसीबत और दुख की परवाह नहीं होती। वो कुछ लेकर आते हैं, वो जो कुछ लेकर आते हैं उसे छुपा नहीं सकते, खा एक शख्स भी दुनिया में उनका साथी ना हो। वो दुनिया से प्यार नहीं करते। उनका महबूब एक ही खुदा होता है। वो इस्लाम एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा कत्ल हों उसको पसंद करते हैं। इसे समझ लो कि अगर अल्लाह ताला के साथ सच्चे ताल्लुक का मज़ा और लुत्फ नहीं तो फिर ये ग्रोह क्यों मसाइब उठाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को पढ़ो कि कुफार ने किस कदर दुख आपको दिए। आपके कत्ल का मंसूबा किया गया, ताइफ में गए तो वहाँ से खून आलूद होकर फिरे, आखिर मक्के से निकलना पड़ा, मगर वो बात जो दिल में थी और जिसके लिए आप मबूस हुए थे उसे एक आन के लिए भी न छोड़ा। ये मसाइब और तकालीफ कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती जब तक अंदरूनी कशिश ना हो। एक गरीब इंसान के लिए 2-4 दुश्मन भी हों तो वो तंग आ जाता है और आखिर सुलह पर मजबूर हो जाता है, मगर वो जिसका सारे का सारा जहान दुश्मन हो वो क्यों कर इस बोझ को बर्दाश्त करेगा। अगर कवी ताल्लुक ना हो अक्ल इसको कबूल नहीं करती। मुख्तसर ये कि खुदा ताला की मोहब्बत के लज्जत सारी लज्जतों से बढ़कर तराजू में साबित होती है। बस वो लज्जात जो बहिश्त में मिलेंगी ये वही लज्जतें हैं जो पहले उठा चुके हैं और वही उनको समझते हैं जो पहले उठा चुके हैं। अगर कहो कि वो नेमतें क्यों करूँगी तो उसका जवाब साफ है, अल्लाह ताला खल्क़ जदीद पर कादिर है। खुद इंसान का अपना वजूद भी खाली है। जिस खतरे से पैदा होता है वो क्या चीज़ है, फिर ख्याल करो कि इसे कैसा अच्छा इंसान बनाता है। ये कैसे अक्लमंद, खूबसूरत, बहादुर। फिर वही खुदा है जो दूसरे आलम में खल्क़ जदीद करेगा। देखने में वो लज्जात और मेवाजात हम रंग होंगे, लेकिन खाने में ऐसे लजीज होंगे कि न किसी आँख ने उनको देखा और न किसी कान ने सुना और न किसी ज़ुबान ने उनको चखा और न वो किसी ख्याल में गुजरे। बहिश्त के लज्जात में एक और खूबी भी है जो दुनिया के लज्जतों में और जिस्मानी लज्जतों में नहीं है। मसलन इंसान रोटी खाता है तो दूसरी लज्जतें उसे याद नहीं रहती हैं, मगर बहिश्त के लज्जात
نہ صرف جسمی کے لیے ہوں گی بلکہ روح کے لیے بھی لذت بخش ہوں گی. دونوں لذتیں اس میں اکٹھی ہوں گی اور پھر اس میں کوئی کثافت نہ ہوگی. اور سب سے بڑھ کر جو لذت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. مگر دیدار الہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں ہی سے تیاری ہو اور اس کے دیکھنے کے لیے یہاں ہی سے انسان آنکھیں لے جاوے. جو شخص یہاں تیاری کر کے نہ جاوے گا وہ وہاں معروم رہے گا. چنانچہ فرمایا من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. سورہ بنی اسرائیل آیت 73. اس کے یہ معنی نہیں کہ جو لوگ یہاں نابینا اور اندھے ہیں وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیدار الہی کے لیے یہاں سے حواس اور آنکھیں لے جاوے، اور ان آنکھوں کے لیے ضرورت ہے تبتل کی، تزکیہ نفس کی، اور یہ کہ خدا تعالیٰ کو سب پر مقدم کرو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ دیکھو، سنو اور بولو. اسی کا نام فنا فی اللہ ہے. اور جب تک یہ مقام و درجہ حاصل نہیں ہوتا نجات نہیں. ہاں، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق قوی اور محبت صافی تب ہو سکتی ہے جب اس کی ہستی کا پتہ لگے. دنیا اس قسم کے شبہات کے ساتھ خراب ہوتی ہے. بہت سے تو کھلے طور پر دہریہ ہو گئے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دہریہ تو نہیں ہوئے مگر ان کے رنگ میں رنگین ہیں اور اسی وجہ سے دین میں سست ہو رہے ہیں. اس کا علاج یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں تو ان کی معرفت زیادہ ہو اور صادقوں کی صحبت میں رہیں، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف کے تازہ بتازہ نشان دیکھتے رہیں. پھر وہ جس طرح پر چاہے گا اور جس راہ سے چاہے گا معرفت بڑھا دے گا اور بصیرت عطا کرے گا اور فلج قلب ہو جائے گا. یہ بالکل سچ ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی عظمت پر ایمان ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ سے محبت اور خوف ہوگا، ورنہ غفلت کے ایام میں جرائم پر دلیر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عظمت اور جبروت کا رعب اور خوف، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن سے گناہ جل جاتے ہیں. اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ انسان جن اشیاء سے ڈرتا ہے پرہیز کرتا ہے. مثلا جانتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے اس لیے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، یا مثلا اگر یہ علم ہو کہ فلاں جگہ سانپ ہے تو اس راستے سے نہیں گزرے گا. اسی طرح اگر اس کو یہ یقین ہو جاوے کہ گناہ کا زہر اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈرے اور اس کو یقین ہو کہ وہ گناہ کو ناپسند کرتا ہے اور گناہ پر سخت سزا دیتا ہے تو اس کو گناہ پر دلیری اور جرت نہ ہو. زمین پر پھر اس طرح سے چلتا ہے جیسے مردہ چلتا ہے. اس کے روح ہر وقت خدا تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے. یہ امور ہیں جو ہم اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی اشاعت ہمارا مقصود ہے. میں یقیناً جانتا ہوں اور کھول کر کہتا ہوں کہ انہی امور کی پابندی سے مسلمان ہوں گے اور اسلام دوسرے ادیان پر غالب آئے گا. اگر اللہ تعالیٰ مسیح کے موت یا مسیح موعود ہونے کے امور کو ہماری راہ میں نہ ڈال دیتا تو ہمیں کچھ بھی ضرورت نہ تھی کہ عیسیٰ کہلاتے. مگر میں کیا کر سکتا ہوں جب خود اس نے مجھے اس نام سے پکارا اور اس کے اشاعت اور اعلان پر مجھے حکم دیا. میں خوب جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے مجھے عیسیٰ کہلانے کی کچھ بھی حاجت نہ تھی اور منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اس کی کچھ بھی حاجت نہیں. اور نہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی چاہا اور اس لیے چاہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا اظہار ہو اور ایک عاجز انسان جس کو غلطی سے خدا بنا لیا گیا ہے اس کی حقیقت دنیا پر کھل جاوے. میں یہ بھی ظاہر کرتا ہوں کہ ہم نیکی کے ثمرات کو محدود نہیں کرتے اور نہ خدا تعالیٰ کے فضل اور فیوز کی حد بندی کرتے ہیں کہ وہ اب ختم ہو گئے ہیں اور کسی دوسرے کو نہیں مل سکتے. یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بات کی کمی نہیں ہے اور کوئی شخص بھی جو مجاہدہ کرے اور اس راہ پر جو اس نے بتائی ہے چلے معروم نہیں رہ سکتا. ہاں، یہ بالکل سچ ہے کہ جو کچھ ملے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت اور اتباع پر ملے گا. اگر یہ مان لیا جاوے کہ بس اب خدا تعالیٰ کے برکات کا دروازہ بند ہے تو اللہ تعالیٰ کو یا تو بخیل ماننا پڑے گا اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ خاتمہ ہو گیا. مگر سبحان ربی، وہ اس قسم کے نقصوں سے پاک ہے. جو شخص سچے دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا. پاکیزہ قلب ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تعلیم اور تاکید بے فائدہ ہو جاتی ہے. اگر وہ انعام اکرام اب کسی کو ملنے ہی نہیں ہیں تو پھر 5 وقت اس دعا کے مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں پھیل گئی ہے. حالانکہ یہی تو اسلام کا حسن اور خوبی تھی کہ اس کے برکات اور فیوز اور اس کی پاک تعلیم کے ثمرات تازہ بتازہ بہت مل سکتے ہیں. فرمایا تمام صوفیوں اور اکابران امت کا یہی مذہب ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں
کہ کامل متبع ہوتا ہی نہیں جب تک بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اپنے اندر نہ رکھتا ہو. اور در حقیقت میں یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ کامل اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لازم ہے کہ اس کے ثمرات اپنے اندر پیدا کرے. جب ایک شخص کامل اطاعت کرتا ہے اور گویا اطاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں محو اور فنا ہو کر گم ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک شیشہ سامنے رکھا ہوا ہو اور تمام و کمال عکس اس میں پڑے. میں کبھی خدا تعالیٰ کے فضل اور برکات اور ان تاثیرات کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے ملتی ہیں محدود نہیں کر سکتا، بلکہ ایسا خیال کرنا کفر سمجھتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بہشت میں ایک مقام ہے جو مجھے ہی ملے گا. ایک صحابی یہ سن کر رو پڑا. آپ نے جو پوچھا کہ تو کیوں رو پڑا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، جب آپ اس مقام میں ہوں گے تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اس کے وجود کو اپنے اندر لے لیا. غرض یہ یقیناً یاد رکھو کہ کامل اتباع کے ثمرات ضائع نہیں ہو سکتے. یہ تصوف کا مسئلہ ہے. اگر ذلی مرتبہ نہ ہوتا تو اولیاء امت مر جاتے. یہی کامل اتباع اور بروزی اور ذلی مرتبہ ہی تو تھا جسے بایزید محمد کہلایا اور اس کے کہنے پر 70 مرتبہ کفر کا فتویٰ ان کے خلاف دیا گیا اور انہیں شہر بدر کیا گیا. مختصر یہ کہ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں اور وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں. کاش وہ ان حالی کیفیات سے واقف ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور حقیقت ان لوگوں نے سمجھی ہی نہیں. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تاثیرات اور ثمرات بھی باقی نہیں ہیں تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ثبوت ہی کیا ہے، اور اسلام کی فضیلت ہی کیا، اور اس شریعت کے اتباع کی حاجت ہی کیا، جبکہ اس کے نتائج اور برکات ہم کو مل نہیں سکتے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک بیہودہ اور کفریہ خیال ہے. اسلام کی اتباع کے ثمرات اب بھی اور ہمیشہ مل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بخل نہیں اور نہ اس کے ہاں کسی بات کی کمی. بعض آدمی اپنی بیوقوفی اور شتاب کاری سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ولی بننا ہے. میرے نزدیک ایسے لوگ کفر کے مقام پر ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب کو ولی کہتا ہے اور سب کو ولی بنانا چاہتا ہے. اسی لیے وہ اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم منعم علیہ گروہ کی مانند ہو جاؤ. جو کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ پر بخل کی تہمت لگاتا ہے، اور اس لیے یہ کلمہ کفر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام تو یہ تھا کہ آپ محبوب الہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو بھی اس مقام پر پہنچنے کی راہ بتائی. جیسے کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32. یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. اب غور کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع محبوب الہی بنا دیتی ہے، تو پھر اور کیا چاہیے. مگر اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہی کو شناخت نہیں کیا. ما قدر اللہ کا قدر ہی الانعام آیت 92 میں. ایسے ہی شیعہ ہیں، انہیں فقط اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے رو پی لینا ہی نجات کے واسطے کافی ہے. یہ کبھی ان کو خواہش نہیں ہوتی کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی اتباع میں ایسے کھوئے جاویں کہ خود حسین بن جاویں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اس وقت تک نجات نہیں جب تک انسان نبی کا روپ نہ ہو جاوے. وہ انسان جو اپنے مراتب اور مدارج میں ترقی نہیں چاہتا وہ مخنثوں کی طرح ہے. میں کھول کر کہتا ہوں کہ جس قدر انبیاء و رسول گزرے ہیں ان سب کے کمالات حاصل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے آنے کی غرض اور غایت ہی یہی تھی کہ لوگ اس نمونہ اور اسوہ پر چلیں. یہ امور ہیں جن کی وجہ سے ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے.